बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तबूक मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 700 किलोमीटर की मुसाफत पर दमिश्क के रास्ते में वाक़ है। इस ग़ज़वा का नाम तबूक इसलिए रखा गया है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को एक चश्मे से पानी हासिल करते देखा तो फरमाया, तुम तबूक पर उतरे हो, मैं इस ग़ज़वे का नाम तबूक रखता हूँ। फ़तह मक्का के 7 माह बाद माह रजब 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक पेश आया था। सूरह तौबा की कुछ आयात ग़ज़वा तबूक पर रवानगी से पहले, कुछ दौरान सफ़र और कुछ मदीना वापसी के बाद नाजिल हुईं। यह ग़ज़वा मोमिनों और मुनाफ़िकों के दरमियान कसौटी साबित हुआ। अबू आमिर फ़ासिक ग़ज़वा अहज़ाब के बाद भागकर कैसे रूम के पास पहुँच गया और उसे मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए उकसा रहा था। वो फ़तह मक्का और बनी हवाज़न की शिकस्त से बहुत परेशान था और आधी दुनिया का हुक्मरान होने का उसे बहुत घुमंड था और मुसलमानों से टक्कर लेने की तैयारियों की खबरें मुसलसल मदीना पहुंच रही थीं। शाम से आए हुए सौदागरों ने जब कैसर रूम के जंगी तैयारियों की खबरों की तस्दीक की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी समझा कि ना तो रूमियों को पहल करने का मौका दिया जाए और न उनको अरब की सरहदों के अंदर दाखिल होने दिया जाए। इससे पहले के ग़ज़वात में सिर्फ तैयारी का हुक्म नबवी हुआ करता था और तफसील नहीं बताई जाती थी। नाज़रीन, ग़ज़वा तबूक के लिए मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए नामुसाद हालात और मंजिल की दूरी की पूरी तफसील बताकर मोमिनों को दूर दराज सफ़र के लिए मुनासिब तैयारी का हुक्म दिया। उस वक्त मौसम इंतहाई गर्म और ऐन फसल पकने के दिन थे। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को घरों से निकलने का हुक्म फरमा रहे थे तो दूसरी तरफ मुनाफिकीन उनको गर्मी की शिद्दत, दुश्वार गुजार और तवील सफ़र से डराकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम की तैयारी के लिए मुख्तलिफ कबाइल से भी लश्कर जमा किए। माली हैसियत को मजबूत करने के लिए साहिब सरवत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को अतियात जमा कराने की तलकीन करते हुए फरमाया, दुनियावी ज़िंदगी का सरमाया आखिरत में बहुत कम है। इस मौके पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम घरेलू असासे का आधा हिस्सा हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो अर्ज़ किया, या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ही हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कुल असासा लाकर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढेर कर दिया। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ घर वालों के लिए छोड़ा है? तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम छोड़ा है। नाज़रीन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्बास, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन इबादा, मोहम्मद बिन सलमा और हज़रत आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा पेश किया। सबसे बड़ा अतिया सैयदना हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पेश किया। 30,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल ये लश्कर, जिसमें 10,000 घुड़सवार और 12,000 शतर सवार भी शामिल थे, एक ऐसी हुकूमत से टक्कर लेने के लिए जिसकी ताकत का लोहा आधी दुनिया मान चुकी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कमान में मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ और तकरीबन 15 दिन की मुसाफत तय करके तबूक पहुंचा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ग़ज़वा तबूक का मुकम्मल अहवाल बताएंगे। ग़ज़वा तबूक से पहले पेश आने वाले कुछ वाक़यात का भी जिक्र करेंगे और नाज़रीन कराम, इसी ग़ज़वे में एक मस्जिद को भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग लगवाई थी। वो कौन सी मस्जिद थी और इस मस्जिद को आग क्यों लगवाई थी, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऊँट जब थक गया तो उन्होंने अपना सामान अपनी कमर पर लादा और लश्कर में शामिल हुए। उनको देखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अकेला ही सफ़र करता है और ये अकेला ही मरेगा। फिर कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर हरफ ब हरफ पूरा हुआ, ये भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन कराम, साथ ही आपको बताएंगे 3 पक्के और सच्चे सहाबियों का वाक़या जो कि इस ग़ज़वे में मैदान जंग में जाने से रह गए थे
پھر ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سخت اقدامات اپنائے، انہوں نے غزوے میں جانے سے کیا عذر پیش کیے اور کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور ناظرین، اسی غزوے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز پڑھی تھی، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس غزوے کے متعلق قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، غزوہ تبوک کے دوران رونما ہونے والے معجزات کا بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں اس غزوے سے حاصل ہونے والے اسباق اور چند مسائل کا بھی ذکر کریں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ غزوہ تبوک کے واقعے کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں غزوہ تبوک سے پہلے کے چند اہم واقعات کا۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا جب ارادہ کیا تو اس موقع پر آپ نے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن حمحمہ دوسی کا بت ذوالکفین منہدم کرنے کے لیے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی قوم سے مدد حاصل کریں اور فارغ ہو کر مجھے طائف میں ملیں۔ وہ تیز رفتاری سے اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے، ذوالکفین کو ریزہ ریزہ کیا، اسے آگ لگائی اور پھر اپنی قوم کے 400 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طائف میں جا ملے۔ اس وقت آپ کو طائف پہنچے 4 دن ہو چکے تھے۔ طفیل بن عمر اپنے ساتھ دبابہ اور منجنیق بھی لے کر آئے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طائف کا سفر تھا وہ کامیاب بھی رہا، اس حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے دین اسلام قبول بھی کیا۔ انہی میں کعب بن زہیر کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ کعب بن زہیر بن ابی سلمہ مزنی مشہور مقسم شعراء میں سے ایک تھا۔ اس کا باپ زہیر بن ابی سلمہ 7 مشہور قصائد جنہیں معلقات کہا جاتا ہے میں سے ایک معلقے کا شاعر تھا۔ کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتا اور آپ کو ذہنی اذیت دیا کرتا تھا۔ اس کا اور اس کے بھائی بجیر کا قصہ ابن اسحاق اور بہقی نے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعے کے مطابق کعب اپنے بھائی بجیر کے ساتھ مقام ابرک عزاف تک پہنچا۔ بجیر نے اپنے بھائی کعب سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں محمد کے پاس جا کر ان کی باتیں سنتا ہوں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے روبرو دین اسلام کی تعلیمات پیش کی۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ کعب کو پتہ چلا تو اس نے یہ اشعار کہے، سنو، میری طرف سے میرے بھائی بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بتاؤ اس نبی نے کس چیز کی طرف تیری رہنمائی کی ہے؟ کیا ایسے دین کی طرف جس پر تو نے نہ اپنے باپ کو پایا، نہ ماں کو، نہ بھائی کو؟ ابو بکر نے تجھے ایک لبریز پیالہ پلایا اور پھر مامون نبی نے تجھے وہ پیالہ پلایا اور بار بار پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شعر پہنچے تو آپ نے اس کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔ اس کے بھائی بجیر نے اسے یہ اطلاع دیتے ہوئے نصیحت کی کہ اپنی جان بچاؤ۔ اس سلسلے میں اس نے تجویز پیش کی کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آ جائے، آپ اس کا اسلام قبول کر لیتے ہیں، تم بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ کعب مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنا مشہور قصیدہ تیار کیا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اسے امان دے دی۔ یہاں اس نے اپنا وہ قصیدہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، سعد جدا ہو گئی، اس لیے آج میرا دل دکھی اور اس کے پیچھے دیوانہ ہے اور اس کی محبت میں جکڑا ہوا ہے، آزاد نہیں ہوا۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ کعب بن زہیر نے یہ قصیدہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پڑھا تھا۔ جب وہ اس شعر پر پہنچا جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سونتی ہوئی خالص فولادی تلوار ہیں۔ چند قریشی نوجوانوں میں جن کے کہنے والے نے وادی مکہ میں کہا جب کہ وہ مسلمان ہوئے، نکل چلو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین مبارک سے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ آئیں اور سنیں۔ ساعتی کا کہنا ہے مواہب الدنیا میں لکھا ہے، ابو بکر بن انباری نے کہا جب وہ اس شعر پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اوڑھی ہوئی چادر مبارک بردہ اس پر نچھاور کر دی
इसी बिना पर इस कसीदे को कसीदा बरदा भी कहा जाता है। बाद में मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काब को 10,000 दिरहम देकर ये चादर मुबारक लेना चाही, तो काब ने कहा, वल्लाह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। फिर जब काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फात हो गए तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वारिसों को 20,000 दिरहम देकर राज़ी कर लिया और चादर मुबारक हासिल कर ली। अबू बकर अंबारी रहमहुल्लाह कहते हैं, ये वही चादर मुबारक है जो आज तक सलातीन के यहाँ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई है। मुहर्रम 9 हिजरी के आगाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ आमिलीन ज़कात भेजने शुरू किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीदा बिन हसीब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनु असलम और बनु गफ़ार की तरफ भेजा। बाज़ ने काब बिन मालिक का नाम भी बताया है। इबाद बिन बशर अशहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनु सुलैम और मदीना की तरफ, राफ़े बिन मक़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जोहीना की तरफ, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ज़ारा की तरफ, ज़हाक बिन सुफ़ियान कलाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनु कुलाब की तरफ और बुसर बिन सुफ़ियान काबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनु काब की तरफ भेजा। दोस्तों, ये थे ग़ज़वा तबूक से पहले के चंद वाक़यात। आइए अब तज़किरा करते हैं ग़ज़वा तबूक का। दोस्तों, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से जो हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचती है रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल तुम इंशाअल्लाह तबूक के चश्मे पर पहुँचोगे। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो दिन खूब चढ़ चुका होगा। तुम में से जो वहाँ पहुँचे मेरी आमद से पहले उस चश्मे के पानी को हाथ ना लगाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के वहाँ पहुँचने से पहले ही उसका नाम तबूक रखा। चुनांचे इसके अलावा दीगर अक़वाल नाक़ाबिल तवज्जो हैं। इसे ग़ज़वातुल असरा यानी तंगी की जंग कहने का जिक्र इस हदीस में आया है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से जो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचती है रिवायत की है। उन्होंने कहा, मुझे मेरे साथियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने लिए सवारियाँ हासिल करने के लिए भेजा, क्योंकि वो भी आपके साथ जैशे उसरा में जाना चाहते थे और वो ग़ज़वा तबूक है। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से वाज़े तौर पर मालूम होता है कि इस जंग के दौरान सहाबा कराम सवारियों और ज़ादे राह के एतबार से और माली लिहाज से शदीद तंगी का शिकार थे। मुस्लिम ने अपनी सनद से जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचती है रिवायत की है, जिससे इस शदीद तंगी का हाल मालूम होता है जिसका मुसलमानों को तबूक के रास्ते में सामना हुआ, हत्ता कि उन्हें सिर्फ खजूरों की गुठलियाँ चूसने और पानी पीने पर इक्तफा करना पड़ा। एक रिवायत में है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के जानवर तक ज़िबा करने की इजाज़त मांगी ताकि कुछ खाने को मिल सके। कुरान मजीद की ये आयत भी इस इक्तसादी तंगी की निशानदही कर रही है, जिसका तर्जुमा है, बिलाशुबा अल्लाह ने नबी, मुहाजिरीन और अंसार की तौबा कबूल की जिन्होंने तंगी की घड़ी में उस नबी की पैरवी की। दोस्तों, अगर ग़ज़वा तबूक की तारीख़ की बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग के लिए ताइफ के मुहासरे से वापसी के 6 माह बाद रजब 9 हिजरी में रवाना हुए। और दोस्तों, ग़ज़वा तबूक के सबब के हवाले से वाक़ी और इब्न साद ने लिखा है कि हरकल ने रोमियों और उनके दोस्त अरबी कबाइल का एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ रवाना हुए। याकूबी के नज़दीक इस ग़ज़वे का सबब जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाम लेना था। इब्न असाकर ने तबूक जाने का सबब ये बयान किया है कि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, अगर आप नबी हैं तो शाम की तरफ चलें, क्योंकि वो अनबिया की सरजमीन है, हशर भी वहीं बपा होगा। दरअसल वो मुसलमानों को फ़रेब देकर मदीना से निकालना और उन्हें रूमियों के साथ जंगो जदल में उलझाना चाहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आप पर सूरह बनी इसराइल की चंद आयात नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, और वो आपको उस सरजमीन से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको यहाँ से निकाल दें। इन आयात से यहूदी शरारत वाज़े हो गई और अल्लाह ताला ने आपको मदीना मुनव्वरा लौटने का हुक्म दिया, जिसका नसीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह और मैदान महशर बनना था। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों से जंग करने का अज़म किया, क्योंकि वो अरब के करीब तरीन थे
اور ان کا دین بھی اسلام اور اہل اسلام سے قریب تھا، اس لیے وہ اس امر کے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے لڑائی کرو جو تمہارے گرد و پیش ہیں اور وہ تم میں سختی محسوس کریں، یقین رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ابن کثیر کی بات ہی قرین ثواب ہے، مزید یہ کہ جہاد کے حکم کی بنیاد ہی یہ ہے کہ سب مشرکین سے جنگ کی جائے۔ ظاہر ہے اہل کتاب بھی مشرک، اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے یہ سب مہیا کر کے اسے تیار کر دیا تھا۔ سننے والوں نے ان کی اس بات کی تصدیق کی۔ ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش الاسرہ کے بارے میں فرمایا تھا، قبول ہونے والا نفقہ کون خرچ کرے گا؟ اس وقت لوگ بہت مشقت زدہ اور تنگ دست تھے۔ میں نے اس لشکر کو ساز و سامان کے ساتھ تیار کیا تھا۔ سننے والوں نے کہا، ہاں۔ ایک اور سند سے سمامہ بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جیش الاسرہ کو اپنی ذاتی مال سے ساز و سامان مہیا کر کے تیار کیا تھا؟ ان سب نے کہا، اللہ کی قسم، ہاں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مد میں حصہ 1000 دینار تھا۔ جب انہوں نے اتنی بڑی رقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈالی تو آپ اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان بن عفان جو بھی عمل کرے وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کے علاوہ دیگر اشیاء بھی پیش کی تھیں، مثلاً ساز و سامان سے لدے اونٹ۔ انہوں نے 300 اونٹ پالان اور ٹاٹ سمیت صدقہ کیے تھے۔ اسے تسلیم کرنے سے کوئی معنی نہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا تھا۔ روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش الاسرہ کی تجہیز یعنی تیاری کے لیے 2000 درہم پیش کیے اور یہ ان کا نصف مال تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 4000 دینار صدقہ کیا تھا اور یہ ان کا نصف مال تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اوقیہ یعنی 4000 درہم صدقہ کیا۔ واقعی کے مطابق صدقہ کرنے میں عباس، طلحہ، سعد، عبادہ، محمد بن مسلمہ اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صحابیات نے بھی اپنے پہنے ہوئے کنگن، پازیبیں، انگوٹھیاں اور بالیاں اسلامی لشکر کے لیے نچھاور کر دیں۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچھے ہوئے ایک کپڑے پر یہ سب چیزیں ڈالتی جاتی تھیں۔ اس موقع پر غریب اور مفلوک الحال مسلمان بھی اپنے جذبہ فدویت کے اعتبار سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے، مگر ان غریبوں کے پاس مال بہت ہی قلیل تھا اور وہ مال کی ادنا سی پونجی لاتے ہوئے شرما رہے تھے، لیکن انہوں نے نہایت محنت و مشقت سے کمایا ہوا تھوڑا سا مال بھی لا کر پیش کر دیا۔ منافقوں نے انہیں تمسخر اور طنز کا نشانہ بنایا۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف ساق کھجوریں لے کر آئے، کوئی ان سے زیادہ لے کر آیا۔ منافقین نے ان دونوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس یعنی ابو عقیل کی اس مٹھی بھر صدقے کا محتاج نہیں تھا، اور یہ دوسرا جو زیادہ مال لے کر آیا تھا صرف دکھلاوے کے لیے زیادہ مال لایا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنین پر طنز کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ساق کھجوریں لے کر آئے تو منافقین نے انہیں بھی مذاق کا نشانہ بنایا۔ شاید طبری کی اس روایت میں جو ابن عوف کے انفاق خرچ کرنے کے بارے میں ہے، انصار کے ایک آدمی سے مراد ابو خیثمہ ہی ہوں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، انصار کا ایک آدمی 1 ساق کھجوریں لے کر آیا اور بولا، میرے پاس صرف 2 سا کھجوریں ہیں، 1 سا اپنے رب کے لیے اور دوسرا سا میرے بچوں کے لیے ہے۔ منافقین نے اس پر طنز کیا اور کہا، ابن عوف تو صرف دکھلاوے کے لیے یہ لے کر آیا ہے، بھلا اس کے 1 سا کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنین پر طنز کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ منافقین مالدار صحابہ کو ریاکاری کا طعنہ دیتے اور فقراء کے صدقے کا مذاق اڑاتے تھے۔ روایت ہے کہ علبہ بن زید بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے پاس کچھ نہیں جس کا صدقہ کروں۔ اے اللہ، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، تیری مخلوق میں سے جو اسے لینا چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا، اس نے پکار لگائی،
رات اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ علبہ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ علبہ بن زید بن حارثہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 مومنین میں سے ایک تھے جو بکائین بہت رونے والے کے لقب سے معروف ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواریوں کا مطالبہ کیا جن پر وہ آپ کے ساتھ اس غزوے پر روانہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی زائد سواری نہیں تھی جس پر آپ انہیں سوار کرتے۔ وہ اس غم میں روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اشریوں کی ایک جماعت نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے لیے سواریاں طلب کرنے بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں تھے، چنانچہ انہیں آپ کی طرف سے کوئی چیز نہ ملی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ابو موسیٰ کو بلوایا۔ وہ دوبارہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اونٹ خرید کر اشریوں کی سواری کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کہیں سے غنیمت آ گئی تھی، آپ نے اس میں سے 5 اونٹ انہیں دے دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت بکائین اور اشریوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی حرج کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر گرفت کرنے کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میں کوئی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ پلٹے جبکہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جہاد کے سچے شوق کی یہ بہترین اور مؤثر تصویر ہے۔ جب فرائض کی ادائیگی کی راہ میں مادی رکاوٹیں آڑے آ جاتیں تو انہیں کس قدر دلی تکلیف ہوتی تھی۔ عاجز، معذور اور مریض جسمانی طور پر تو گھروں میں تھے مگر دلی طور پر وہ مجاہدین ہی کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی مسلمانوں کے متعلق فرمایا تھا، مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے لوگ باقی ہیں کہ تم جہاں بھی چلو اور جس وادی سے بھی گزرو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے تعجب سے پوچھا، مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود؟ فرمایا، مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود انہیں کسی نہ کسی عذر نے روک رکھا ہے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ تبوک میں منافقین کے کردار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا اور اس غزوے میں چندہ دینے کا حکم دیا تو منافقین نے لوگوں کے حوصلے پست کرنے پر کمر باندھ لی۔ وہ لوگوں سے کہتے اتنی گرمی میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، جس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا اتنی گرمی میں نہ نکلو، آپ کہہ دیں جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، کاش انہیں کچھ سمجھ ہوتی۔ غزوہ تبوک کی تیاریاں زوروں شور سے تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد بن قیس سے کہا، اے جد، اس سال بنی اسفر یعنی گورے رومیوں سے لڑائی میں تمہیں رغبت ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے نہ جانے کی اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم، میری قوم کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ عورتوں پر فریفتہ ہوں۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے بنی اصغر کی عورتوں کو دیکھ لیا تو میں صبر نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بے رخی کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تجھے اجازت دی۔ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو، سن لو فتنے ہی میں تو یہ گرے پڑے ہیں اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جھوٹے اور جعلی عذر پیش کرنے لگے تاکہ آپ انہیں گھر رہنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اظہار ناراضی فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے انہیں کیوں اجازت دی؟ حتیٰ کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ بولا اور تو جھوٹوں کو بھی جان لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ منافقین کے کچھ لوگ سویلیم یہودی کے گھر جمع ہو کر لوگوں کو ورغلانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آدمی بھیج کر اس گھر کو آگ لگوا دی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منافقین کی جرأت کا یہ عالم ہو گیا کہ انہوں نے غزوہ تبوک سے کچھ دیر پہلے ایک مسجد بھی بنائی تاکہ اس میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔
انہیں امید تھی کہ فاسق ابو عامر شاہرون کے پاس سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر آئے گا۔ یہ تو ان کا اصل مقصد تھا، مگر ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ ہم بیمار، ضعیف اور عاجز لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ مسجد نبوی تک نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ تبرکاً اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ دراصل وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر ان کا راز فاش کیا اور ان کی اصل نیت واضح کر دی، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور پھر تبوک سے واپسی کے بعد اس جعلی مسجد کو آگ لگوا دی۔ تبوک سے واپسی کے بعد آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ کچھ اور لوگ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میں جب لوگوں میں چلتا پھرتا تو مجھے یہ دیکھ کر غم لاحق ہوتا کہ مدینہ میں یا تو صرف وہ آدمی نظر آتا ہے جو نفاق میں ڈوبا ہوا ہے، یا پھر وہ جس کا عذر اللہ نے قبول کیا ہے۔ بعض منافقین جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تاکہ موقع پا کر کوئی شرارت کریں اور مسلمانوں کو بددل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں خاص طور پر تمام مسلمانوں کو جانے کا حکم دیا۔ اسی خصوصیت کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو زمین کی طرف گرے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ لوگوں کی سستی کا سبب دراصل یہ تھا کہ کھجور کی چنائی کا وقت آ چکا تھا، اس کا پھل پک کر تیار ہو چکا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے سائے کی طلب بہت تھی، سفر بہت طویل اور کٹھن تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر جلدی مل جانے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور ان قریب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اس جنگ میں بہت سے اعرابی اور منافقین پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اہل عذر صحابہ کرام بھی تھے۔ 3 ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس پیچھے رہ جانے کا کوئی عذر نہ تھا، جن کے بارے میں ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں تبوک روانگی کے متعلق مسلمانوں کا موقف کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً بڑی جنگوں کے لیے جاتے وقت منزل مقصود کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے پوری صورتحال واضح کر دی تاکہ مسلمان اس کے مطابق پوری تیاری کر لیں۔ مومنین نے بڑی تیزی اور دل جمعی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کی تیاری شروع کر دی، اور آئندہ درپیش کسی مشقت کی پرواہ کی نہ مدینہ منورہ میں رہ کر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش نے انہیں گمراہ کیا۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے اور ان کے گھر والوں میں چھوڑ جائیں۔ وہ جرف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا آپ کو جا ملتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے نائب بن کر رہو، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کر رہتے تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے دل میں جانے اور نہ جانے کی کشمکش جاری ہے۔ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والے ثواب کے شوق میں یہ کشمکش ختم کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ خود ان کا بیان ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ میں اپنے ایک باغ میں داخل ہوا، وہاں میں نے انگوروں کا ایک چھپر دیکھا جس میں پانی کا چھڑکاؤ ہو چکا تھا، بیویاں بیٹھی تھیں۔
میں نے دل میں کہا یہ تو انصاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شدید گرمی میں لو کے تھپیڑے کھا رہے ہیں اور میں یہاں ٹھنڈی چھاؤں اور نعمتوں میں مست بیٹھا رہوں۔ چنانچہ میں فوراً اپنے اونٹ کی طرف بڑھا، کچھ کھجوریں لیں اور نکل کھڑا ہوا۔ جب میں لشکر کے قریب پہنچا تو لوگ مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے ابو خیثمہ ہو۔ میں پہنچا تو آپ نے مجھے دعا دی۔ روایت ہے کہ راستے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ سست پڑ گیا۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا، پشت پر لادا اور پیدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی منزل پر فروکش ہوئے تو ایک مسلمان نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص اکیلا پیدل چلا آ رہا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کرے ابو ذر ہو۔ جب وہ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم کرے، یہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ربضہ میں مقیم تھے۔ وہاں ان کے ساتھ ان کی بیوی اور غلام کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل و کفن کے بعد راستے پر رکھ دینا اور جو قافلہ سب سے پہلے گزرے اس سے درخواست کرنا کہ دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو بیوی اور غلام نے اسی طرح کیا۔ اس دن اسی راستے پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ عراق سے عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ جنازہ راستے میں پڑا تھا۔ قریب تھا کہ قافلے کے اونٹ جنازہ پاؤں تلے روند دیتے کہ اچانک غلام اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں دفن کرنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، تو اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ اور ان کے ساتھی اونٹوں سے اترے، ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ انہیں تبوک کے سفر میں کہے تھے۔ یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے، خصوصاً اس غزوے کے معجزات میں سے ایک ہے۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے غزوہ تبوک کے لشکر کی تعداد کی، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کو لے کر چلے جو بلا شبہ 10,000 سے زیادہ تھے۔ ان کے نام کسی رجسٹر میں درج نہیں تھے جس سے صحیح تعداد کا پتہ چل سکے۔ کعب ہی کی ایک دوسری روایت یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مسلمان تھے، کسی رجسٹر میں ان کے ناموں کا اندراج نہ تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حاکم نے اقلیل میں معاذ کی حدیث بیان کی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف نکلے تو ہمارے ساتھیوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ ابن اسحاق نے یہی تعداد وثوق سے بیان کی ہے۔ واقدی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہماری تعداد 30,000 تھی۔ انہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 30,000 تھی اور گھوڑے 10,000 تھے۔ ابو زرع رازی سے منقول ہے کہ وہ 40,000 کی تعداد میں تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ ان روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کعب سے معقل کی روایت کو گھڑ سواروں کی تعداد کے متعلق سمجھا جائے گا۔ معروف اور قابل ترجیح یہ ہے کہ جیش تبوک کی تعداد 30,000 تھی۔ تاریخ و سیر کی ائمہ ابن اسحاق، واقدی اور ابن سعد کا اسی پر اتفاق ہے۔ اس تعداد کا صحیح بخاری کی روایت سے کوئی تعارض نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا۔ منافقین اور اہل عذر کے علاوہ 3 مخلص صحابی کعب بن مالک، مرارہ بن ربی عمری اور حلال ابن امیہ واقفی بھی میدان جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ یہ تینوں افراد بڑے پکے اور سچے مسلمان تھے، لیکن یہی ارادہ باندھتے رہے کہ کل چلے جائیں گے، آج قدرے آرام کر لیں۔ اسی آج کل میں وقت گزر گیا اور یہ افراد غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ سے پیچھے رہنے کا واقعہ ایک طویل روایت میں پوری تفصیل سے خود بیان کیا ہے، جسے بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ ان کا بیان ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا مالدار اور صحت مند نہیں رہا جس قدر ان دنوں تھا جب میں اس غزوے سے پیچھے رہا۔ میں روزانہ صبح سویرے نکلتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے سفر کی تیاری کروں، مگر کچھ کیے بغیر واپس آ جاتا۔ میں اپنے دل میں کہتا، میں جب چاہوں تیاری کر سکتا ہوں، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور میں کوئی تیاری نہ کر سکا، جبکہ لوگ پوری طرح تیار ہو چکے تھے، حتیٰ کہ لوگ چل دیے مگر میری حالت وہی رہی۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں چل پڑتا ہوں، راستے میں لشکر سے مل جاؤں گا، کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ روانگی میری قسمت میں نہیں تھی۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी के बाद मैं लोगों में चलता फिरता तो मुझे ये देखकर इंतहाई सदमा होता कि मदीने में सिर्फ वही लोग नजर आते हैं जो मुनाफिकत में डूबे हुए थे या वो कमज़ोर अफराद थे जिनका उज़र अल्लाह ने कबूल किया था। जब मुझे पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो बड़ी फ़िक्र लाहक हुई कि मैं आपकी नाराज़ी से कैसे बच सकता हूँ। मैंने झूठ मूठ कहानी घड़नी शुरू कर दी। मैंने इस सिलसिले में अपने ख़ानदान के हर साहिब राय से मदद तलब की। जब शोर उठा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं तो मेरे दिल से सारा झूठ गायब हो गया। मैंने अज़म कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच ही बोलूँगा। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपको सलाम किया तो आप एक नाराज़ इंसान की तरह मुस्कुराए और बोले, आगे आ जाओ। मैं चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जा बैठा। आपने दरियाफ्त किया, क्यों पीछे रह गए? क्या तुमने सवारी नहीं खरीदी थी? मैंने कहा, ज़रूर खरीदी थी, अल्लाह की कसम। अगर आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय अहले दुनिया में से किसी के सामने बैठा होता तो आप देखते कि मैं कोई ना कोई माकूल उज़र पेश कर देता और उसकी नाराज़ी से महफूज रहता। मुझे बात बनाने का फ़न खूब आता है, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अगर मैं झूठ बोलकर आज आपको खुश कर दूं तो कल अल्लाह ताला आपको हकीकत हाल बताकर मुझ पर नाराज़ कर देगा। और अगर आज मैंने आपसे सब कुछ सचमुच अर्ज कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ तो हो जाएंगे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। अल्लाह की कसम मेरा कोई उज़र नहीं था। अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना मालदार और सेहतमंद नहीं रहा जितना इस वक्त था जब आपसे पीछे रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा है, तुम जाओ यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर दे। मैं उठ खड़ा हुआ। बनु सलमा के चंद लोग मेरे पीछे भागे। उन्होंने मुझे डांट पिलाई कि तुमने कोई उज़र क्यों पेश ना कर दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या मुझ जैसा सलूक किसी और से भी हुआ है? उन्होंने बताया, हाँ, 2 आदमी हैं, उन्होंने भी वही कहा जो तुमने कहा, उनसे भी वही कहा गया जो तुमसे कहा गया। मैंने कहा, वो कौन है? उन्होंने कहा, मरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया वाक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने मेरे सामने 2 नेक आदमियों का नाम लिया जो बदर में शरीक हुए थे, जो मेरे लिए एक नमूना थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को हम तीनों से बातचीत करने से मना कर दिया। फिर तो लोग हमारे साय से भी भागने लगे, जैसे उनका हमसे कोई वास्ता ही ना हो। मुझे तो ज़मीन भी बदली हुई नजर आने लगी। ये वो ज़मीन ना रही जिसे मैं जानता पहचानता था। हम 50 रातें इसी हाल में रहे। मेरे दूसरे 2 साथी तो बिल्कुल ही दबक गए। वो हर वक्त घर में बैठे रोते रहते। मैं जवान और मजबूत था। मैं घर से बाहर जाता, मुसलमानों के साथ नमाजों में हाजिर होता, मुसलमानों के साथ घूमता फिरता, बाजारों में चलता फिरता, मगर कोई शख्स मुझसे बात नहीं करता था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी जाता, आपको सलाम भी कहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते। मैं किन आँखियों से आपके चेहरे अक़दस की तरफ देखता और दिल ही दिल में गौर करता कि मेरे सलाम का जवाब देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब में कोई जुम्बिश हुई है या नहीं। फिर मैं आपके करीब नमाज पढ़ता और चोरी छुपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता भी जाता। जब मैं अपनी नमाज की तरफ मतवज्जे होता तो आप मुझे देखने लगते, लेकिन जो ही मैं आपकी तरफ तवज्जो करता आप नज़र फेर लेते। एक दिन मैं मदीना मुनव्वरा के बाजार में घूम रहा था कि शाम का एक निब्ती आया। ये लोग अपना गल्ला बेचने के लिए शाम से मदीना आया करते थे। वो निब्ती कह रहा था, मुझे काब बिन मालिक का पता कौन देगा। लोग उसे इशारा करके बताते रहे। जब वो मेरे पास पहुंचा तो उसने शाह गस्सान की तरफ से मुझे एक ख़त दिया। ख़त में लिखा था, अम्मा बाद मुझे पता चला है कि तुम्हारे साहिब ने तुमसे बेवफाई की है। अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई और ज़ाय होने के लिए पैदा नहीं किया। हमारे साथ आन मिलो, हम तुम्हारी गमखारी करेंगे। मैंने ख़त पढ़ा तो कहा कि यह भी आजमाइश का हिस्सा है। मैं उसे पकड़े सीधा तनूर की तरफ गया और ख़त उसमें झोंक दिया। जब 50 में से 40 रातें गुजर गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद मेरे पास आया और बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। मैंने पूछा, उसे तलाक दे दूं या क्या करूं? वो बोला, नहीं, सिर्फ इससे दूर रहो, करीब ना जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों साथियों को भी ऐसा ही पैगाम भेजा था। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मैके चली जाओ और जब तक अल्लाह ताला इस मामले में कोई फैसला नहीं करता वहीं रहो। फिर मैं 10 रातें इसी हाल में रहा, हत्ता कि उस वक्त से जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बातचीत से रोका था, अब तक मेरी 50 रातें पूरी हो गईं। 50वीं रात की सुबह मैंने फजर की नमाज पढ़ी तो मैं अपने घरों में से एक घर की छत पर था। इस दौरान में कि मैं उस हालत में बैठा था जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, मुझे खुद अपनी जान एक बोझ महसूस हो रही थी। ज़मीन अपनी वुस्अतों के बावजूद मुझ पर तंग पड़ गई थी कि अचानक मैंने एक ऐलान करने वाले की सदा सुनी जो सला पहाड़ पर चढ़ा हुआ था। वो बुलंद आहंग से कह रहा था,
کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ مصیبت کے بعد راحت آ پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو آگاہ کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس پر لوگ ہمیں خوشخبری دینے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی چند خوشخبری دینے والے بھاگے بھاگے گئے۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنے پہنے ہوئے دونوں کپڑے اتار کر اس خوشخبری کے انعام کے طور پر اسے دے دیے۔ اللہ کی قسم، اس وقت میرے پاس ان کپڑوں کے سوا کوئی اور کپڑا نہ تھا۔ میں نے 2 کپڑے مستعار لیے، انہیں پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مجھے لوگ جوک در جوک ملتے رہے۔ وہ مجھے قبولیت توبہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنم دیا ہے تم پر آج سے اچھا دن نہیں گزرا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری توبہ سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف صدقے کے طور پر دستبردار ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے صرف سچ نے نجات دی ہے اور میری توبہ سے یہ بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم تینوں کا فیصلہ ان لوگوں سے مؤخر ہو گیا تھا جنہوں نے آپ کے سامنے قسم کھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا، ان سے بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے دعائے استغفار بھی فرمائی۔ ہمارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کر دیا، حتیٰ کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور اللہ نے ان 3 اشخاص کی توبہ بھی قبول فرما لی جنہیں پیچھے رکھا گیا۔ یہاں پیچھے رکھے جانے سے مراد ہمارا جنگ سے پیچھے رہنا نہیں، بلکہ فیصلے میں تاخیر مراد ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس غزوے سے پیچھے رہ جانے والے 80 سے زائد افراد تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیچھے رہ جانے کا عذر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ظاہری بات قبول کر لی، بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی اور ان کی نیتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کی۔ یہ تعداد واقعی کے بیان کردہ تعداد کے مطابق ہے۔ واقعی نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ عذر پیش کرنے والے اعراب 82 تھے۔ ان کا تعلق بنو غفار وغیرہ سے تھا، اور یہ کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے متبعین ان کے علاوہ تھے، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ ابن ابی روانہ ہوا اور مدینہ میں جبل زباب، اور ایک روایت میں ہے کہ سینۃ الوداع پر پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست منافق اور یہود بھی تھے۔ پھر یہ کہا جاتا تھا کہ ابن ابی کا لشکر دونوں لشکروں کا کم ترین حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کیا تو ابن ابی ان منافقوں میں رہا جو پیچھے رہے تھے۔ یہ ساری بات صحیح اسانید کے ذریعے سے ثابت نہیں۔ جو لوگ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ ہی میں رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر میں کسی کو ان کی عدم موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی راہ پر بعض پیچھے رہنے والوں کو گم پا کر تلاش کیا۔ آپ نے ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری سے بنو غفار اور بنو اسلم میں سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ نے کعب بن مالک کے بارے میں بھی پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں لوگوں سے ایک طویل خطاب کیا۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا، اما بعد، اے لوگو، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے مضبوط کڑا تقویٰ کا کلمہ ہے۔ بہترین ملت ملت ابراہیم ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بلند مرتبہ کلام اللہ کا ذکر ہے۔ بہترین حکایت یہ قرآن ہے۔ بہترین معاملہ پختہ عزم والا ہے۔ بدترین کام نیا ایجاد کردہ ہے۔ بہترین ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے۔ سب سے بلند مرتبہ موت شہداء کی موت ہے۔
سب سے بڑا اندھاپن ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ بہترین کام وہ جو نفع دے، بہترین ہدایت وہ جس پر عمل کیا جائے، اور بدترین اندھاپن دل کا اندھاپن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دومت الجندل کے حکمران عقیدر کی طرف بھیجا۔ وہ اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرمائی اور اس سے ادائے جزیہ کی شرط پر مصالحت کر لی۔ جب اسلامی لشکر نے اسے گرفتار کیا تو وہ اپنے قلعے سے باہر نیل گائے کا شکار کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہوئے اس کی یہی کیفیت بیان فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے عقیدر کی پہنی ہوئی قبا دیکھی تو اس کی خوبصورتی پر انتہائی تعجب ظاہر کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قبا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ صحیح روایت میں ہے کہ عقیدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی پوشاک بطور تحفہ پیش کی۔ لوگوں نے اس کی نرمی اور خوبصورتی پر بہت تعجب کیا۔ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ باقی حدیث ابن اسحاق کی روایت جیسی ہے، لہٰذا قابل ترجیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پوشاک بطور تحفہ دی گئی تھی، جیسا کہ صحیح روایت میں ہے، اور اسے چھینا نہیں گیا تھا، جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب عقیدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ایک ریشمی قبا پیش کی جس میں سونے کی کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قبا واپس کر دی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ اسے تحفے کی واپسی سے صدمہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا واپس منگا لی اور فرمایا، یہ عمر کو دے دو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قبا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہننے کے لیے نہیں دی تھی، تبھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قبا مکہ میں مقیم اپنے ایک مشرک بھائی کو بھیج دی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی پوشاک بطور تحفہ بھیجی، میں نے اسے پہن لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناراضی کے آثار دیکھے۔ میں نے اسے اتار کر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک ہی پوشاک تحفے میں نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ریشم نہیں پہنتے تھے کیونکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 420 شاہ سوار دے کر عقیدر کی طرف بھیجا۔ اس دستے نے 800 قیدی، 1000 اونٹ، 400 زرہیں اور 400 نیزے بطور مال غنیمت حاصل کیے۔ قیام تبوک کے دوران ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے کسی ضرورت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز شروع کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی اور بقیہ نماز پوری فرمائی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں قیام کے دوران دہیہ بن خلیفہ قلبی کو ہرقل کی جانب بھیجا، اور ہرقل نے بھی تنوخی یعنی عرب قبیلہ تنوخ کے ایک آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بعض علامات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو یہاں دہیہ کو دوبارہ بھیجنا مراد ہوگا۔ قیام تبوک کے دوران ہی ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا نام عبداللہ بن عبد نہم بن عفیف مزنی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی میت آپ کو پکڑائی۔ جب آپ نے انہیں قبر میں اتار دیا تو فرمایا، اے اللہ، میں اس کی وفات تک اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کاش یہ میری قبر ہوتی۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں مدینہ منورہ واپسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی طرف سے کسی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ 20 دن تک تبوک میں ٹھہرے اور فتح یاب ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں مسلمانوں کا گزر سمود کے علاقے ہجر سے ہوا، جن کی نافرمانی اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر اس علاقے پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا اور ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ عذاب آلے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ ہاں یہ کہ داخل ہوتے وقت تم رو رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ لیا اور سواری تیز کر کے اس وادی سے گزر گئے۔
جب لوگ حجر میں اترے تو انہوں نے اس کے کنویں سے پانی لیا اور اس پانی سے آٹا بھی گوندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع کر دیا اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کے سامنے ڈالنے، پانی بہا دینے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ وہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اونٹ بے حد تھک گئے ہیں تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں چست کر دے۔ چنانچہ اونٹ چست ہو گئے اور انہیں لے کر تیزی سے چلے حتیٰ کہ مسلمان مدینہ پہنچ گئے۔ راستے میں منافقوں کی ایک نقاب پوش جماعت نے کوشش کی کہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی گھاٹی پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سواری سے نیچے نشیب میں گرا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان عزائم کی اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ منافقین کو آپ سے دور رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بچے آپ کے استقبال کے لیے سینۃ الوداع یعنی الوداعی گھاٹی آ پہنچے۔ ان کے ساتھ عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں۔ وہ شعر پڑھ رہے تھے، الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر بدر طلوع ہوا، شکر ادا کرنا ہم پر واجب ٹھہرا، جب تک کوئی بھی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت پڑھیں، پھر ملاقاتیوں کے لیے مسجد میں ہی بیٹھے۔ جنگ سے پیچھے رہنے والے منافق آ کر مختلف قسم کے عذر پیش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں قبول کرتے ہوئے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ ان کے باطن کی حقیقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ انہی کے ساتھ وہ 3 مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی حاضر ہوئے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان سے متعلقہ تفصیل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ تبوک کی مناسبت سے نازل ہونے والی کچھ آیات کا۔ سورہ توبہ کی بہت ساری آیات اس غزوے کے بارے میں نازل ہوئیں، بعض تبوک کی طرف جانے سے پہلے اور بعض تبوک کے سفر کے دوران میں اور بعض تبوک سے واپسی اور مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد۔ ان آیات میں اس غزوے کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔ ان میں منافقین کی ذلت و رسوائی، مخلص مجاہدین کی فضیلت، غزوے میں جانے والے یا غزوے سے پیچھے رہ جانے والے مخلص اور سچے مومنین کی توبہ کی قبولیت وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور کچھ دیگر لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ملے جلے کام کیے، کچھ نیک کچھ برے، امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، میرا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے، ہم تو بس ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں، کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ طبری نے اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں چند روایات بیان کی ہیں۔ صحیح روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے غزوہ تبوک کے دوران میں ایک مجلس میں کہا، میں نے ان جیسے قاری نہیں دیکھے، انہیں پیٹ کی رغبت زیادہ ہے، زبانیں جھوٹ کی عادی ہیں اور جنگ میں انتہائی بزدل ہیں۔ ایک آدمی بول اٹھا، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو منافق ہے، میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا۔ چنانچہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ گئی۔ پھر قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے پالان کی رسی کے ساتھ لٹکا دیکھا۔ اس کے پاؤں زمین سے ٹکرا رہے تھے، پتھر اسے زخمی کر رہے تھے اور وہ کہتا جا رہا تھا، اللہ کے رسول، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کو نشانہ مذاق بناتے ہو؟ تم عذر پیش نہ کرو، تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اور دوستو اگر تذکرہ کیا جائے غزوہ تبوک کے دوران رونما ہونے والے معجزات کا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی سواری کے جانوروں کی تھکاوٹ کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جانور ایک تنگ جگہ پر میرے سامنے سے گزارے جائیں۔ آپ انہیں پھونک مارتے اور دعا فرماتے، اے اللہ، ان جانوروں کو اپنے راستے میں سواری کے قابل بنا دے۔ بلا شبہ تو بر و بحر میں قوی و ضعیف اور خشک و تر پر سوار کرتا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے تک ان جانوروں کی یہ حالت تھی کہ سواروں کے لیے انہیں قابو کرنا مشکل ہو گیا، وہ بار بار اپنی مہار چھوڑاتے تھے۔ راوی حدیث فضالہ بن عبید کا کہنا ہے، قوی اور ضعیف کے متعلق دعا تو میری سمجھ میں آ گئی، مگر تر اور خشک کی دعا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب ہم شام گئے اور ہم نے قبرص کی جنگ میں سمندری سفر کیا اور سمندر میں کشتیاں چلتی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعا میری سمجھ میں آ گئی۔ واقعی نے غزوہ تبوک کے واقعات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں چند روایات بیان کی ہیں، لیکن وہ سب ضعیف ہیں۔ مثلاً اس سانپ کا واقعہ جو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے راستے میں آ گیا تھا، آپ کی مبارک انگلی سے پانی پھوٹنے کا واقعہ اور کھانے میں اضافے کا واقعہ۔
इसी तरह सयूती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में चंद रिवायात बयान की हैं, लेकिन वो भी सब ज़ईफ़ हैं। मसलन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से बारिश का नज़ूल, इलियास अलैहिस्सलाम की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सफ़र के दौरान मुलाकात, इन मोजज़ात का तज़किरा वाक़दी और सयूती ने ज़ईफ़ सनदों के साथ किया, जबकि इस जैसे मोजज़ात सही सनदों से भी आते हैं सिवाय इलियास अलैहिस्सलाम के किस्से के। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि ग़ज़वा तबूक से हासिल होने वाले असबाक और अहकाम क्या हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ना इस हकीकत की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह मजमईन की इज़्ज़त व तकरीम फरमाते थे। मज़ीद ये कि मफ़सूल कम मर्तबे वाले की इमामत जायज़ है और अफजल मफ़सूल के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। तबूक से वापसी के दौरान माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा अमल पूछा जो जन्नत में पहुंचा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की जड़ कलमा शहादत है, इसका कवाम नमाज और ज़कात है और उसकी चोटी जहाद है। इस सफ़र के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर व असर और मग़रिब व इशा मिलाकर पढ़ते थे। ये अहले उज़र के लिए सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजी के सुतरे के बारे में पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि सुतरा पालान की पिछली लकड़ी के बराबर होना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में 20 दिन ठहरे और नमाज़ कसर करते रहे। इससे बाज़ उलमा ने अख़ज़ किया है कि जब तक इंसान सफ़र की हालत में रहे और इक़ामत की नीयत ना करे, कसर करता रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दार के चमड़े के बारे में फरमाया, ये दबागत से पाक हो जाता है। दरअसल आपने तबूक में एक घर से पानी मांगा और एक मशकीज़े में पानी लाया गया, आपने पानी पिया। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। इस सफ़र में एक शख्स ने दूसरे के हाथ पर दांत से काटा, उसने ज़ोर से हाथ खींचा तो दांत बाहर निकल आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटने वाले को दांत निकलने का मुआवजा नहीं दिलाया। जो शख्स अल्लाह ताला के अजाब से तबाह बर्बाद होने वाले इलाके से गुजरे, उसके लिए बिला वजह वहाँ दाखिल होना या ठहरना जायज़ नहीं, बल्कि ज़रूरी है कि वो चेहरा ढांप कर तेज़ी से वहाँ से निकल जाए। अलबत्ता इबरत हासिल करने के लिए वहाँ रोता हुआ दाखिल हो तो कोई हर्ज नहीं, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समूद के इलाके हजर से गुजरते हुए खुद यही तर्ज अमल इख्तियार फरमाया और दूसरों को भी यही हुक्म दिया। इसी तरह मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान वादी महसर से गुजरते हुए भी आपने यही हुक्म दिया था, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने हाथी और हाथी वालों को हलाक किया था। अगर कोई बात अवामुन नास से पोशीदा रखने से उन्हें नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो इमाम के लिए ज़रूरी है कि वो उन्हें बात साफ साफ बता दे ताकि वो उससे बचाव की पूरी तैयारी कर सकें। अलबत्ता जहाँ उनके नुकसान का अंदेशा ना हो वहाँ किनाये से काम लिया जा सकता है। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम जंगों में असल मंजिल मकसूद का इजहार नहीं करते थे, लेकिन ग़ज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी वजाहत से ऐलान कर दिया था ताकि लोग हद्दल मक़दूर तैयारी कर सकें। जब इमाम सब लोगों को जंग के लिए जाने का हुक्म जारी करे तो सब के लिए जाना ज़रूरी होगा। ऐसे मौक़े पर यह ज़रूरी नहीं कि हर एक का नाम लेकर उसे ख़ास तौर पर हुक्म दिया जाए। ये उन 3 नौइयतों में से एक है जिनमें जहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। दूसरी नौइयत यह है कि दुश्मन खुद किसी शहर पर हमला कर दे। तीसरी नौइयत यह है कि कोई दुश्मन के मुकाबिल मुसलमानों की सफ़ में खड़ा हो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत और दरिया दिली के पेश नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसे कोई नुकसान ना होगा, से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रफ़ीउश्शान फजीलत आया है। इसके साथ साथ उनके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, उनमें सबसे बड़ी फजीलत उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।